बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 5 वल मुहसनात, और उसमें आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा का रुकू नंबर 20, जो कि हमारे पारे का रुकू नंबर 17 है। आगाज़ होता है इसका आयत नंबर 135 से इंशाअल्लाह ताला 141 आयत तक हम पढ़ेंगे, और 7 ही आयत हैं इसमें। सबसे पहले हम करेंगे इसका मुख्तसर खुलासा, उसके बाद हम लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत करेंगे, उसके बाद इन्हीं आयत की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगाज़ होता है आयत नंबर 135 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम इला आखिर ये आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ईमान वालों से खिताब करके, ए ईमान वालों, तुम सब हो जाओ क्या नमाज के कायम रखने वाले और इंसाफ पर गवाही देने वाले अल्लाह के लिए। यानी गवाही और नमाज दोनों ही अल्लाह ने इबादत से ही तशबीह दी है, और दोनों सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए। इस रुकू में मुसलमानों को फरमाया जा रहा है कि वो अगर हक़ के अलमबरदार हैं तो ज़रूरी है कि वो क़व्वामून बिल क़िस्त की सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें, यानी हक़ और इंसाफ पर इस मजबूती से कायम रहने वाले बन जाएं कि कोई भी उनको उनकी जगह से ना हिला सके। अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के लिए गवाही देने वाले हों, दुनिया का कोई लालच या खौफ उन्हें सच कहने से ना रोक सके। अगर किसी मामले में सच्चाई खुद उनकी ज़ात के खिलाफ हो या उनके माँ बाप और अजीज़ों अक़रबा के खिलाफ हो, तब भी उन्हें सच्ची बात ही कहनी चाहिए। वो सिर्फ सच्चाई के लिए ही जीना और मरना दिल और ज़ुबान रखते हों। सच्ची गवाही के लिए ना तो किसी की दौलत का पास करो, ना किसी की मोहताजी का। अगर किसी मामले में गवाही दे सको तो इससे इज्तनाब ना करो, और जब गवाही दो तो साफ साफ बग़ैर किसी लाख लपट के बात करो। घुमा फिरा कर ना कहो, इसकी हकीकत मशकूक हो जाए, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें किसी नुकसान का डर ना होना चाहिए। अल्लाह तुमसे ज़्यादा उन सब का खैर ख्वाह है, बल्कि अदलो इंसाफ के अलमबरदार बनकर इंसाफ का झंडा अपने हाथ में लेकर दुनिया से जुल्म, तागूत और निज़ाम बातिल को मिटाने के लिए कमर बस्ता हो जाओ। इसकी जगह अदले वरासती के निज़ाम को कायम करो, क्योंकि मोमिन होने की हैसियत से ये तुम्हारा अव्वलीन फरीज़ा होना चाहिए। ईमानी खसाइल और आमाल पर जोर देने के बाद ये हकीकत वाज़े की जा रही है कि ये अच्छे खसाइल और अखलाक जब ही पैदा हो सकते हैं कि कामिल खुदा परस्ती दिल और दिमाग में रासिख हो जाए। कामिल और सच्ची खुदा परस्ती ये है कि खुदा पर सच्चा ईमान लाओ और अल्लाह की सच्चाई कुरान पर ईमान ले आओ। ये सच्चाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले रसूलों पर भी नाजिल हुई थी। ईमानियात की तकमील इन बातों से होगी: अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखना कामिल और सच्चे ईमान की अलामत है। आपने शुरू से पढ़ा होगा ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, तो आज हम कुछ उसी हवाले से कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ेंगे, जिसमें इससे राह हक़ की मुश्किलात और मसाइब के लिए इस्तकामत ना हो। कभी इधर कभी इधर सच्चाई की राह नहीं मिलती ऐसे लोगों को। जो लोग ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हैं या मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, या जो शऊरी ईमान नहीं रखते, पूरा ईमान इनके दिलों में नहीं उतरा, ऐसे मुसलमानों का रवैया अमली ज़िंदगी में ये होता है कि सुबह कुछ शाम कुछ। इस्लाम का पलड़ा भारी देखते हैं तो इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम के दुश्मनों से भी वाबस्तगी रखते हैं। जहाँ से फ़वाइद नज़र आते हैं इस तरफ के हो जाते हैं। ऐसे लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। ये लोग इज़्ज़त और फ़वाइद की खातिर काफिरों से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि इज़्ज़त सब की सब अल्लाह के लिए है।
سب کی عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ آگے پھر منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اگرچہ انہوں نے بظاہر ایمان کی راہ اختیار کر لی تھی، لیکن در حقیقت وہ ایمان سے محروم تھے۔ چنانچہ ان کا کردار یہ تھا کہ بار بار اسلام کی طرف لوٹ آتے اور بار بار پھر جاتے۔ ایسا ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ تو اللہ کی مغفرت ہوگی اور نہ ان پر سعادت اور کامرانی کی راہ کھلے گی۔ نمبر 1، چونکہ ان کے دلوں میں کامل ایمان نہیں پیدا ہوا، اس لیے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ نمبر 2، یہ فرمایا منافقوں اور کافروں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی آیات سنتے ہیں اور ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں ایسی باتیں سنو کہ اللہ کی آیات کی بے ادبی ہو رہی ہے، ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ان کو کھیل بنایا جا رہا ہے، تو تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم بھی اس مجلس میں شریک ہو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فوراً اس مجلس سے اٹھ جاؤ، ورنہ تمہارے اور ان کافروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ الگ تھلگ رہ کر واقعات کی رفتار دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو فتح کے فوائد بھی حصے دار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اگر دشمنوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے تو ان سے جا ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم لڑائی میں دل سے تمہارے ساتھ نہ ہوتے اور تمہیں نہ بچاتے تو مسلمانوں نے تمہارا خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی دینے کی تاکید فرما رہے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ داروں کو کوئی نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے، یعنی کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے، نہ ہی کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے روکے، بلکہ اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ حقدار ہے اور ان کی بھلائی کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ یعنی خواہش نفس، عصبیت یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تلوو لیون سے ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے، مطلب شہادت میں تحریف اور تغیر ہے، اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان چھپانا ہے اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً ہر حال میں عدل کرو، اس سے سر و انحراف نہ کرو، کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی محرکی اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست بازو بنو۔ دوسرا یہ کہ صرف اللہ کی رضا تمہارے لیے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیلی اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔ تیسرا یہ کہ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین یا دیگر قریبی رشتہ داروں پر بھی پڑے تب بھی تم پرواہ مت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔ کسی مالدار کو اس کی تونگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے۔ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمن آڑ نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس نقطے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تم میرے نزدیک بندروں اور خنزیروں سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ اسے تفسیر ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں،
بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار اور اس بات کا حکم ہے جیسے اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود کے لیے لیا ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے تھے، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع ہو گئی۔ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر ہو چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزاء کرتے ہیں، یعنی عزت کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورہ فاتر کی آیت ہے یہ کہ جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ المنافقون کی یہ آیت ہے، یعنی وہ نفاق کے ذریعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، درا حالیہ کہ یہ طریقہ ذلت اور خواری کا ہے، عزت کا نہیں ہے۔ یعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایسی مجلسوں میں جہاں آیات الہی کا استہزاء کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر نکیر نہیں کرو گے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ اور رسول کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل عمرہ فیشنیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے، یا شادی بیاہ وغیرہ کے تقریبات میں کیا جاتا ہے، یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا، مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے جو ہم نے مسلمانوں پر ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تاکہ تم ان پر غالب آ گئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا، یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ باطنی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات اور کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا، اعاذنا اللہ منہ۔ پھر آگے غلبے کا ذکر آتا ہے، یعنی غلبہ نہ دے گا، اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا، دوسرا یہ کہ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، اور تیسرا یہ کہ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت اور شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی محو ہو جائیں۔ ایک حدیث شریف صحیح سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے، جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل باطل سے غیر راضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ امام ابن عربی فرماتے ہیں یہ سب سے عمدہ معنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، سورہ شورى کی آیت ہے، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے ہے، اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔
جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک۔ یا ایہا الذین آمنو، یا حرف ندا ہے، ایہا الذین آمنو جو کہ اس کا منادہ ہے، اس کو ملانے کے لیے ایہا کا استعمال ہوا ہے، آگے اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ ہے، آمنو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمن یؤمنو امن سے ایمان سے، اور یہ اس کا منادہ ہے۔ کونو تم سب ہو جاؤ، کانا یکونو سے کونن اس کا مادہ ہے، اور کونو فعل امر حاضر جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ قوامین قائم رہنے والے، محافظ قوامن واحد ہے اور قوامین جو ہے یہ جمع ہے۔ بی حرف جارہ ہے، القسطی انصاف پر، بالقسطی انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، شہید کی جمع ہے شہداء، للہ لام حرف جارہ ہے اور آگے اللہ اس کا اسم مجرور اللہ تعالی کے لیے، ولو و اور لو اگرچہ، علی حرف جارہ ہے، انفسکم اپنے نفس کے، علی اوپر یا خلاف، انفسکم اپنے نفس کے، او یا، الوالدین والدین، و اور الاقربین رشتہ داروں کے قرابت داروں کے، ان اگر، یکن وہ ہو، غنیًا امیر، او یا فقیرًا غریب، بس اللہ اللہ تعالی، اولا بہتر ہے، زیادہ حقدار ہے، زیادہ قریب ہے، مہربان ہے، شفقت والا ہے، ولیون سے ہے نزدیک ہونا، بغیر فاصلے کے پیچھے پیچھے جانا، یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے۔ بہما ان کا، فلا پس نہ، تتبعوا تم پیچھے چلو، تم پیروی کرو، اتبع یتبع اتباع سے ہے اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ الہوا الہوا خواہش کے، نفس کی خواہش کو کہتے ہیں الہوا، خواہش نفس کے، ان یہ کہ، تعدلوا تم عدل نہ کرو، و اور ان اگر، تلوو گھما پھرا کر اگر گواہی دو گے، تم گھما پھرا کر بات کرو گے، باب دعوت سے ہے، لوا یلوی سے، لیون سے اور موڑنا ٹال مٹول کرنا سے، مضارع مجزوم ہے یہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تعدلو بھی اسی طرح سے ہے، ہمارے پاس مضارع مجزوم ہو رہا ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ او یا، تعرضو تم گریز کرو، تم اعراض کرو، تم بچو گے، باب فعل سے ہے، اعراض سے، مضارع مجزوم ہے یہ بھی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فا تو، ان حرف ناصبہ ہے، بے شک، اللہ اللہ تعالی، کانا ہے، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خبیرن باخبر، یا ایہا الذین اے ایمان والو، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، آمینو اب آمنو اور آمینو کا ڈفرنس دیکھ لیجئے، آمنو کے اوپر زبر ہے اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمینو جو ہے کسرہ کے ساتھ وہ فعل امر حاضر کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، اسی سے، باللہ اللہ تعالی پر، و اور رسول ہی اس کے رسول پر، و اور الکتابی کتاب پر، الذی وہ جو، نزلہ نازل کی اس نے، نزلہ ینزل تنزیل سے ہے، نازل کی اس نے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علی حرف جارہ ہے پر، رسول ہی اپنے رسول، و اور الکتابی کتاب پر، الذی جو، انزلہ نازل کی اس نے، انزل ینزل انزال سے ہے، من سے، قبل پہلے، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، و اور من موصولہ ہے یہاں پہ، جو کوئی، یکفر ویسے یکفرو تھا، من کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کفر یکفرو سے، کفرن اس کا مادہ ہے، یکفر وہ انکار کرے، باللہ اللہ تعالی سے، و اور ملائکتہ اس کے فرشتوں سے، و اور کتبہ اس کی کتابوں سے، کتابن کی جمع ہے کتبہ،
و اور رسولی ہی اس کے رسولوں سے، اس کے پیغمبروں سے، رسول کی جمع ہے رسولی، و اور الیومی روز یا دن، الآخری آخرت کے، قیامت کے، فقد تو تحقیق، دلہ وہ گمراہ ہوا، دلہ یدل دلالن سے ہے، اور دلہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دلالن آگے اس کا مصدر آ گیا، گمراہی میں، دلہ وہ گمراہ ہوا، دلالن گمراہی میں، بعیدن دور کی، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا کفر کیا انہوں نے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بھی کفرن سے، ثم پھر آمنو وہ ایمان لائے، ثم پھر کفروا کفر کیا انہوں نے، ثم پھر ازدادوا وہ زیادہ ہوئے، وہ بڑھے، باب افتعال سے آ رہا ہے یہ بھی، ازدادا یزدادو ازدیادن سے زیادہ ہونا سے، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ ہے زیدن۔ کفرن کفر میں، لم یکن نہیں ہے، ناممکن ہے، نہ ہوتا یعنی نہیں ہوتا تھے، یہ آ رہا ہمارے پاس باب نون سے نصرن سے، کان یکون کونن سے ہی مضارع منفی بلم واحد مذکر غائب پر آیا ہوا ہے، اللہ اللہ تعالی، لی تاکہ، یغفرا وہ بخش دے، لیغفرا لام کئی ہمارے پاس داخل ہوا جس نے یغفرو تھا ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کو اس نے منصوب کر دیا ہے، تاکہ کا معنی دیتا ہے اور مضارع کو منصوب کر دیتا ہے لام کئی، لہم انہیں، و اور، لا نہ، لیہدیا یہ کہ ہدایت دے، ہم ان کو، سبیلاً راستے کی، بشر تو خوشخبری دے دیجئے، بشر یبشر تبشیر سے ہے اور یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، المنافقین منافقوں کو، منافق کی جمع ہے اور یہ اسم فاعل ہے منافقین، بِأَنَّ اس لیے کہ بے شک، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب ہے، علیماً دردناک، الذین جو لوگ، یتخذون وہ بناتے ہیں، اتخذ یتخذ اتخاذن سے ہے اور یتخذون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع ہے اولیاء، من دونی بجائے یا سوائے، المؤمنین مومنوں کے، کیا استفہامیہ ہیں، یبتغون وہ چاہتے ہیں، ابتغاء ان سے ہے یہ بھی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، عند ہاں یا پاس، ہم ان کے، عندہم ان کے ہاں، العزت عزت، پس ان یقیناً یا بے شک، العزت عزت، للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، و اور، قد تحقیق، نزلہ اس نے نازل کی، علی حرف جارہ ہے، آگے کم ضمیر اس کی اسم مجرور ہے، علیکم تم پر، فی بھی حرف جارہ ہے، الکتابی اس کا اسم مجرور، فی الکتابی کتاب میں، ان کہ، اذا جب، سمعتم سنو تم یا تم نے سنا، جب تم سنو، باب سین سے، سمعون سے ہے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سمیع یسمع سے، آیاتی آیت کی جمع ہے، آیات نشانیاں، اللہ اللہ تعالیٰ کی، یکفرو کہ انکار کیا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، یکفرو فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بہا ان کا، و اور، یستہزأ اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ بھی فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی ہے اور مضارع مجہول ہے یہ بھی، بہا ان کا، فلا پس نہ، تقعدوا تم بیٹھو، لا تقعدوا مت تم بیٹھو، باب نون سے نصرن سے ہے، قعودن سے، اور یہ نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مع ساتھ، ہم ان کے، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ، یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، باب نون سے ہے، خاضا یخوض سے، خوضن اس کا مادہ ہے گھسنا یا مشغول ہونا سے، اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فی حرف جارہ ہے، میں، حدیثن بات، غیری ہی کسی دوسری یا اس کے علاوہ، انکم بے شک تم بھی، اذن تب یا اس وقت، مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے، انہی کی مثال ہوگے، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، جامع جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے، باب فا سے فتحون سے ہے، جمع اس کا مادہ ہے اور یہ اسم فاعل
واحد مذکر کا صیغہ ہے، المنافقین منافقین کو، با اور الکافرین کافروں کو، فی میں جہنم جہنم، جمیعاً سب کو یعنی اکٹھے، الذین وہ لوگ جو یتربصون انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، تربصن سے ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، بکم تمہارے لیے یا تمہارا، فا پس ان اگر کانا ہو، لکم تمہارے لیے، فتح کامیابی، من سے اللہ اللہ تعالی، من حرف جارہ اور اللہ اس کا اسم مجرور، اللہ تعالی کی طرف سے، قولو وہ کہتے ہیں، قولو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، قال یقول قول سے، استفہامیہ ہیں کیا، لم نکن نہیں ہم کہتے تھے یا نہیں ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، لم نکن نہیں ہم تھے، معکم تمہارے ساتھ، و اور ان اگر کانا ہو، للکافرین لام حرف جارہ ہے اور الکافرین اس کا اسم مجرور، کافروں کے لیے، نصیبن ایک حصہ، قولو وہ کہتے ہیں، علم کیا، لم نستحوذ ہم غالب نہیں رہے، ہم نے قابو میں نہیں رکھا، استحواذن سے ہے یہ غالب آنا اس کا معنی ہے، اور یہ مضارع منفی بلم جو ہے جمع متکلم کے صیغے پر آیا ہوا ہے، علیکم تم پر، و اور نمنعکم یہ اصل میں لم نمنع ہے، یعنی ہم نے منع نہیں کیا، ہم نے بچایا نہیں، بافا سے فتحون سے منعون اس کا مادہ ہے، منع کرنا یا باز رکھنا، روکنا، بچانا سے، مضارع منفی بلم جمع متکلم کا صیغہ ہے، کیا نہیں روکا ہم نے یا نہیں بچایا ہم نے، کم تم کو، من سے، المؤمنین مومنوں سے، فاللہ بس اللہ تعالی، یحکم وہ فیصلہ کرے گا، حکم یحکم سے حکم اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، بینکم تمہارے درمیان، یوم دن، القیامتی قیامت کے، و اور لن یجعل ہرگز نہیں بنائے گا، ہرگز نہیں بنائے گا، اللہ اللہ تعالی، للکافرین کافروں کے لیے، علی پر، المؤمنین مومنوں، سبیلاً کوئی راہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ یا ایہا الذین، یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے، ایو یا پر تشدید ہے سختی کیجئے، الذین لام پر تشدید ہے سختی کیجئے، ذی میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، آمنو میں فتح قائمہ اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، کونو دونوں ہونٹ کھول کرتے ہوئے ادا کریں گے، واو مدہ ہی ہیں، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، قوامین، قوف کو پور پڑھتے ہوئے واو کی ساؤنڈ لے کر آئیں، اس میں ہمس نہیں ہونا چاہیے، قوا ایسے نہیں کہنا ہے، فا کا ساؤنڈ نہیں لانا ہے، قوا ہونٹوں کو گول کیجیے اور واو کے پر تشدید ہے سختی سے ادا کرتے ہوئے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، آگے یا مدہ ہے، قوامین بالقسط میں لام کو سٹاپ کریں گے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے سین کو بھی سٹاپ کرنا ہے، سین پر سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ہمس ہوگا تو آپ کو بھی پر پڑھنا ہے، شہداء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے، للہ لفظ جلالہ کو باریک پڑھنا ہے، ولو میں
واؤلین ہے علا میں پھر مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کریں گے. انفسکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے 2 کاؤنٹ کر لیں گے. آگے میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے. اول والدینی میں لام کو سٹاپ کریں گے اور ہم نے آگے یائلین ادا کرنی ہے. والاقربین قوف کے اوپر قلقلہ ہوگا, قوف کو پر بھی پڑھنا ہے. را بھی مفخم ہے. آگے بینا میں اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر مدارس وقفی ہو جائے گی 6 کاؤنٹ کر لیں گے, اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو والاقربین صرف یا مد ادا کرنی ہے. این یکن میں نون ساکن کا قاعدہ پہلے ادغام الغنہ ہو رہا ہے, پھر نون ساکن کا آگے اظہار حلقی ہے کیونکہ غین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے. غین کو پر پڑھنا ہے. غنین یہاں پر تشدید سختی کیجیے. آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی. او میں واو لین ہے. فقیرن میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے اور آگے را مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کر لیں گے. یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے. فقیرن فاللہ لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا. اولا میں واو لین ہے اور فتحہ قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کیجیے. بہما میں بھی وقف کر لیں گے, آگے الف مدہ ہے. فلا تتبعوا الہوی یہاں پر مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کریں گے. ان تعدلوا نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور آگے مد بس ہو جائے گی, واو مدہ ہے. وَإِن تلووا میں پھر نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے 2 کاؤنٹ کریں گے, اور وہ میں مد منفصل جائز ہے اس کو بھی 4 کاؤنٹ کرنا ہے. او تعرضوا میں واو لین اور آگے پھر واو مدہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ میں غنہ واجبہ ہے 2 کاؤنٹ کریں اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے. کانا میں الف مدہ, بما میں الف مدہ, تعملون میں واو مدہ. خبیرن ہے, خا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کیجیے. خبیرن ہے, را مفخم پڑھتے ہوئے وقفے ابدال کر لیں گے. یہاں پہ ہم نے اس کو الف مدہ سے بدل لینا, جسٹ 2 کاؤنٹ کرنا ہے. خبیرا ترجمہ دیکھ لیجیے. اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو, خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے, تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا. اگر تم پیشدار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے بے شک. آیت نمبر 136 دیکھ لیجئے. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. یا ایھا الذین آمنوا مد منفصل جائز ہی ہے, آپ کو اس کا پتہ ہے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے آمینو کا دھیان رکھیے گا, کسرہ کے ساتھ ہے. اگر آپ فرق نہیں کریں گے آمنو اور آمینو کا تو پھر معنی بالکل ڈفرنس ہو جائے گا. باللہ لفظ جلالہ باریک پڑھنا ہے. ورسولہ میں را مفخم ہے, سو میں واو مدہ 2 کاؤنٹ کیجیے. ہی میں بھی مد صلہ صغرا ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. والکتاب الذی میں زال نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. نزلہ میں زے کی آواز سیٹی کی قوی آواز کے ساتھ پڑھیں گے, تشدید بھی ہے, سختی کرنی ہے اس کے اوپر. آگے علی رسولہ میں بھی وہی پیچھے والی تطبیق ہے. والکتاب الذی میں پھر مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کیجیے. انزل میں من قبل یا دونوں جگہوں پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے. انزل میں نون ساکن کا اخفا باریک ہوگا. من قبل میں نون ساکن کا اخفا پر ہوگا کیونکہ آگے حروف مستعلیہ ہے. ومن یکفر میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور کاف پر ہمس ہوگا. آگے را مفخم پڑھی جائے گی. باللہ لفظ جلالہ باریک ہے. وملائکتہ میں پہلے مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کیجیے. ہی میں وکتبہ ورسلہ سب جگہوں پہ ہی مد صلہ صغرا ہے 2 کاؤنٹ کرتے جائیے. دھیان رکھیے گا کاف کے اوپر پیش ہے کتبی, اس کو کتبی نہیں پڑھنا ہے. رسولہ ہی ہے, رسولی نہیں پڑھنا ہے, ضمہ ہے ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے. والیوم الآخر میں خا پر پڑھا جائے گا اور آگے را باریک ہو جائے گی.
فقد میں قوف پر ہے، دال پر قلقلہ ہوگا، ضل میں ضاد پر ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجئے لیکن آپ نے لام کو موٹا نہیں کرنا۔ اسی طرح آگے ضلالم ہے، اس کو آپ نے دولو نہیں پڑھنا، موٹا نہیں کرنا، لام باریک رکھنا ہے۔ آگے تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، ضلالم بعیدا، آخر پہ وقف ابدال ہو جائے گا، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ آیت نمبر 137 دیکھ لیجیے، ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ ان میں غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ الذین آمنوا میں یا مدہ فتح قائمہ واو مدہ، 2 کاؤنٹ کر لیجیے، ان سب کو حروف مدہ میں آتے ہیں۔ ثم میں سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے غنہ واجبہ کر دیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کفروا میں را مفخم ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، آگے واو مدہ ہے۔ ثم آمنوا میں وہی پیچھے والی تطبیق سب میں آ رہی ہے، ثم کفروا میں بھی را مفخم پڑھتے جائیے اور واو مدہ ادا کرتے جانا ہے، اور میم مشدد ہے، غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کر کے ادا کرنا ہے۔ آگے ثم ازدادوا، زے کی آواز سیٹی کی ادا کرنی ہے، اور دا اور دو الف مدہ واو مدہ 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ کفر لم یکن اللہ میں فا پر ہمس ہوگا، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے، لم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، یکن اللہ میں لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا، لیغفر میں غین کو پر پڑھنا ہے، رابی مفخم ہے، لہم میں پھر میم ساکن کا قاعدہ، لیہدیہم میں بھی میم ساکن کا اظہار شفی ہوگا، اس کو ولا نہیں پڑھنا، ولا لیہدیہم ہے، لام کا پورا الف مد ادا کیجیے گا ورنہ معنی بالکل چینج ہو جائے گا۔ سبیلن ہے، سبیلا پڑھ لیں گے، وقف ابدال کر کے 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک انسان کتنا ہی ایمان پر ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، کتنے ہی نیک اعمال پر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم ثبت علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 138 دیکھ لیجیے، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ یہاں پہ شین پر تفشی ہوگی، تشدید ہے، سختی کیجیے، المنافقین فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے قوف کو پر پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بأن میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، لہم میں میم ساکن کا اظہار شفی، عذابا علیما ہے، یہاں پر ہم تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے، آخر پر وقف ابدال ہی ہے ہمارا، اس کو 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقوں یعنی 2 رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آگے آیت نمبر 139 دیکھیے، الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ الذین یتخذون، تا پر تشدید ہے، سختی کیجیے لیکن تا کو موٹا نہیں کرنا، خو کو پور پڑھنا ہے، ذو میں دال نرمی سے پڑھنا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے واو مدہ ہے۔ الکافرین میں کاف کے پر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، ری میں رو باریک پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے۔ اولیاء میں او میں واولین، آگے یا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے۔ من دون المؤمنین میں نون ساکن کا اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، دو میں واو مدہ، المؤمنین ہے، یہاں پر ہم حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہوئے آخر پر مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔
ایبتغون، یب با پر قلقلہ کریں گے، غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مد ادا کرنا ہے، عندہم العزت میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے یہاں پہ بھی، اور زائے کی آواز سیٹی کی ادا کرتے ہوئے تشدید ہے، سختی سے ادا کیجیے، فإن العزت میں بھی غنہ واجب اور آگے زائے کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، للہ لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا، جمیعاً ہے وقف ابدال کر لیں گے، جمیعا 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 140 دیکھیے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ والکافرین فی جہنم جمیعا۔ وقد میں قاف پر پڑھتے ہوئے دال پر قلقلہ کریں گے، نزلہ میں زائے کو تشدید کی سختی کی آواز کے ساتھ ہم نے سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، علیکم میں یا لین ہے، آگے میم ساکن کا اظہار شفی، فی الکتابی ان اذا سمعتم میں نون ساکن کا اظہار حلقی ہے، آگے تم میں اظہار شفی ہے، میم ساکن کا، آیات اللہ میں دونوں فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، آگے لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا، یکفرو میں کاف پر ہمس ہوگا، را مفخم پڑھی جائے گی، بہا میں الف مدہ، ویستہزأ سین پر سیٹی کی آواز ہوگی، ہمس کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کو آپ نے عکس حلق سے ادا کرنا ہے، اس پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، یستہ اس طرح سے آواز نہیں نکالنی ہے، یستہ سٹاپ کرنا ہے دونوں کو ہی، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا دونوں جگہ الف مدہ 2 کاؤنٹ کیجئے، تقعدو میں قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے اور قاف کو پر بھی پڑھنا ہے، عین کی آواز ضمہ کی ہے، ہونٹ گول کیجئے، تقعدو نہیں ہے، تقعدو، آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، معہم میں میم ساکن کا اظہار شفی، حتی میں فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، تا پر تشدید ہے، سختی کرنی ہے، یخوضو میں واو مدہ دونوں جگہ خا کو پر بھی پڑھنا ہے، دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، فی حدیث میں دونوں جگہ یاء مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، حدیث غیرہ، غین کو پر پڑھتے ہوئے یائے لین عطا کریں گے، آگے را باریک ہے اور ہا کی ساؤنڈ آپ نے لانی ہے، اگر وقف کرنا ہے تو ملا کر اگر پڑھیں گے، غیرہ انکم، پھر ہائے صلہ ہے اور یہاں پہ ہماری ہائے صلہ مد صلہ کبرا ہو رہی ہے، پھر ہم 4 کاؤنٹ کریں گے اگر ملا کے پڑھیں گے تو، آگے حمزہ آ رہا ہے، انکم میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، کم مثلہم میں میم ساکن کا اظہار شفی، اذم مثلہم میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے، فا پر ہمس ہوگا، آگے لام کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، مثلہم نہیں کہنا، اذم مثلہم، ان اللہ میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے لفظ جلالہ پر پڑھنا ہے، جامع المنافقین، فتح قائمہ ہے نون کے اوپر، 2 کاؤنٹ کیجئے، قاف کو پر پڑھتے ہوئے یائے مدہ ہے، والکافرین میں بھی ایسی تطبیق ہے، کاف پر فتح قائمہ، آگے ری میں را باریک پڑھتے ہوئے یائے مدہ، 2 کاؤنٹ کر لیجئے، فی جہنم 2 کاؤنٹ کر لیجئے، غنہ واجبہ ہے یہاں پہ، جمیعاً ہے، ہم جمیع پڑھ لیں گے، آیت کے بیچ میں لا لکھا ہوا ہے اور نون قطنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس لیے کہ کسرہ دی جاتی ہے تنوین جب ایک کلمہ کے آخر میں تنوین ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ وصل ہو، تو یہ ہمارا قاعدہ یہاں پہ اجتماع الساکنین بھی ہوتا ہے، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، پھر ہم جمیعاً الذین بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وقف کر لیجئے، بس پھر جمیعاً پڑھیں گے، ہم نے فتحتین کو ایک الف سے بدل دیا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور تحقیق اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے،
کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 141 آج کی لاسٹ آیت دیکھ لیجیے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ الذین ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یہ مدہ ہے، یتربصون، را بھی مفخم ہے، باقی پر تشدید سختی کیجیے، آگے صاد کو پر پڑھتے ہوئے واو مدہ ادا کریں گے۔ یتربصون بکم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، فإن کانا میں نون ساکن کا اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ لکم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، فتح من اللہ، تا پر حمز کریں گے، ہا کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا۔ قولو، قوف الف دونوں پر پڑھے جائیں گے، آگے مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کر لیں گے۔ الم نکم معکم، میم ساکن کا دونوں جگہوں پہ اظہار شفیع ہو رہا ہے اور نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، یہاں پر 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا، یہاں پر ہمارا پیچھے سے وہی ساری تطبیق ہے، آگے صاد کو پر پڑھنا ہے، نصیب نصیب، تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہے، یہاں پہ اخفا پر کیا جائے گا، آگے حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے، قولو میں وہی مد منفصل جائز ہے۔ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم میں دیکھ لیجئے پیچھے 2 جگہوں پہ میم ساکن کا اظہار شفیع ہے، نمنعکم من المؤمنین میں میم ساکن کا ادغام شفیع ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے۔ مؤمنین ہے، یہاں پر حمزہ پر جھٹکا دیتے ہوئے آگے مدارس وقفی کر لیں گے۔ فاللہ میں بھی لفظ جلالہ پر ہے، یحکمو ہے، کاف کے پر ضمہ ہے، یحکمو نہیں پڑھنا، دھیان دیجیے گا یہاں پر، یحکمو، بینکم میں یا لین ہے، آگے میم ساکن کا اظہار شفیع، یوم القیامہ، یو میں واو لین ہے، آگے لام کو ہم سٹاپ کریں گے، قوف کو پر پڑھتے ہوئے، اوپر دیکھیں یا پر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے، آخر پہ تائے مربوطہ ہے، اس کو ہم وقف کی صورت میں وقف ابدال کر لیں گے، ہاں میں بدل دیں گے، یوم القیامہ۔ بعض بہنیں قیامہ مہ پڑھتی ہیں، ہا کی ساؤنڈ لاتی ہیں، باریک نہیں کرنا ہے، یہ پر پڑھا جائے گا، عکس حلق کی طرف اس کا ساؤنڈ لے کر جانا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے، آگے جیم کے اوپر قلقلہ ہوگا، اس کے بعد لفظ جلالہ پر ہے، للکافرین علی المؤمنین سبیلا، پیچھے والی ہی ساری تطبیق ہے، سبیلن ہے، سبیلا پڑھ لیں گے، وقفے ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں، تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ مومنوں کا ہی بول بالا رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر 20 سورہ نساء، اور اب آپ ایک بار اس کو پورا سن لیجئے، پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔